वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है उसमें अभी भी हम कह सकते हैं कि कुछ गैर यकीनी मौजूद है। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर। अब इत्तेहादियों में पहले अगर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान कुछ तलखी देखी PCB के हवाले से, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब कुछ नाराज़ नज़र आते हैं। दुबई में होने वाली जो मुलाकात थी आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब की, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने कुछ नाराज़गी का इजहार किया है। पेशावर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अब मुलाकात की तो सवाल उठाए जा रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद में। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो PDM का हिस्सा है और ये कैसे मुमकिन है कि PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM का हिस्सा नहीं है उससे मुलाकात करे मगर बाकी इत्तेहादियों को एतमाद में ना ले। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगस्त में हुकूमत की जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद निगरान हुकूमत का काम है कि वो इलेक्शंस करवाए। अब उन्होंने ये भी कहा कि PDM जो है वो एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की इस स्टेटमेंट के बाद ऑब्वियसली हुकूमती जो जमातें हैं बाकी उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब पूछा गया इस मौलाना फजल रहमान साहब के शिकवे के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जो थी ये दो बड़ी जमातों के दरमियान थी और ज़रूरी नहीं कि इसमें हर कोई शामिल हो। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये हक़ है कि वो अपनी तशवीश जो है उसका इजहार करें और उनको एतमाद में ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब भी अब मुशावरत कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने के हवाले से। कहा जा रहा है कि वो जो सीनियर पार्टी लीडरशिप है उससे भी उनके राब्ते हैं, वो इस मौजू पर बात कर रहे हैं, कानूनी टीम से भी राब्ता कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि 14 अगस्त तक वो वापस मुल्क आ जाए और नवाज़ शरीफ साहब ने भी बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के ये कहा है कि अगर उनको कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़े तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी नवंबर में इलेक्शंस का इशारा दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक मीडिया टॉक में कुछ इसी तरह की बात की जब उन्होंने कहा कि अक्टूबर में गर्मी होती है, उनके ज़ाती ख्याल में इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में हों तो बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि उनको जो लोग लाए थे अप्रैल 2019 में ही वो उनसे उकता गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया है रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के ताल्लुकात का और उन्होंने कहा है कि इतनी तारीख़ इनकी जो है शकूक व शुबहात पे मबनी है कि ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए इकट्ठा चलना। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं। इसके अलावा जो आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि जो IMF का वफ़द था और उसने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से भी मुलाकात की जिसके अंदर चेयरमैन जमात के जो थे वो भी शामिल थे और साथ में यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक अहम पैगाम सामने आया है GSP+ पे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकी साहब, सेक्रेटरी जनरल PDM, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। भाई साहब, मौलाना साहब को नाराज़ कर दिया, मीटिंग हुई नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उसके बाद एक दो इंटरव्यूज़ में कहा पता नहीं मुलाकात भी हुई है कि नहीं। मुलाकात हुई कि नहीं हुई सर? नहीं, अखबारी खबरें ही आई हैं। मुझे भी किसी कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं थी ये। अगर ये इनफॉर्मल हुई है तो उसकी खबरें इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फ़र्क होता है? फॉर्मल ही होती है कि रखी जाती है, उसका कोई मकसद होता है। इनफॉर्मल आप एक जगह में हो, आप जैसे मुलाकात एक्सीडेंटली रन इनटू एक्सीडेंटली नहीं, आप कहते हैं हम मुलाकात कर लेते हैं, एक ही शहर में हैं। मैं तो इस मामले में कुछ फंस सा गया हूँ कि एक तरफ मेरे PDM के सदर हैं, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी बिल्कुल। तो सर तो अब आपने कोऑर्डिनेशन वैसे आइडियली आपके थ्रू ही होनी चाहिए सारे मामले में। क्या ऑफिशियली कोई पैगाम आया है मौलाना साहब की तरफ से आपको? नहीं, ऑफिशियली कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने कल प्रेस से बात करते हुए कहा है पेशावर में, तो उनकी तशवीश दुरुस्त है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉर्मल मुलाकात थी।
یہ ایک جگہ میں دونوں لیڈر تھے, ان کی ملاقات ہو گئی بائی چانس ایکسیڈنٹلی. میرا خیال ہے ممکن ہے, کیونکہ ابھی تک میاں صاحب ابھی تک شاید دبئی میں ہی ہیں, تو وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے. بہرحال مولانا صاحب کی جو تشویش ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کوئی چلتی رہی تھوڑی سی, پی سی بی کے چیئرمین کے اوپر ہوئی, اب یہ ہوا. آئی مین بہت سے لوگ قیاس رائے کریں کہ آپ لوگوں کا ساتھ چلنا بہت دیر تک کوئی آسان ہوگا نہیں. نہیں, آسان نہیں ہوتا. کولیشن گورنمنٹ میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں, خاص طور پہ آپ جب سیاسی حریف ہوں تو اس میں اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں سارے. سر یہ بڑا مقصد اب کیا ہے یہ بھی بتا دیں. بڑا مقصد یہی ہے کہ ملک میں سیاسی نظام چلتا رہے اور ملک کے مسائل کو مل جل کر حل کیا جائے, یہی مقصد ہے. تو سر اب وہ مل جل کے اس وقت تو مسائل حل ہونے نہیں ہیں, اب تو جو بھی کچھ ہونا ہے وہ الیکشنز کے بعد ہی ہوگا. ابھی تک تو کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں, اف آئی مے سے سو. نہیں, آپ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, میں تو نہیں روکتا ہوں. نہیں سر, میں تو آپ پوچھ رہی ہوں کہ مطلب کہ کوئی بڑا مسئلہ ابھی تک تو حل ہوا نہیں, وہ تو اب ہم یہی امید کریں کہ الیکشنز کے بعد حل ہوگا. بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا یہ 1.25 سال گزر گیا ہے. اچھا. اور آپ معیشت ابھی تک پیروں پہ کھڑی ہے, ورنہ جس نہج پہ یہ پہنچ چکی تھی تو آپ چند ہفتوں کے مہمان تھے. بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہر آدمی کر لیتا ہے, لیکن اب مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرم پوری ہو, ایک الیکشن ہو, اور اس کے بعد کیونکہ آگے بھی کولیشن گورنمنٹ ہی نظر آتی ہیں. میرا نہیں خیال کوئی جماعت بھی اکثریت لے پائے گی. میری رائے ہے, پھر آپ کہیں گے مسلم لیگ نون کی رائے نہیں ہے, میری ذاتی رائے ہے. تو اس میں پھر کولیشن گورنمنٹ بنے گی, تو تعلقات کو اچھا رکھنا آج زیادہ ضروری ہے. سر بٹ آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم اس کے اوپر وی آر کانفیڈنٹ کہ اس ملک میں اب اگلے چند مہینوں میں الیکشن ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی جی وہ سب عارفہ نور کے پروگرام دیکھتے ہیں, ابہام تو میڈیا میں پیدا کیا جاتا ہے. بہرحال وہ لوگوں کی تشویش بالکل درست ہے. سر آئی ایم گلیڈ سر کہ آپ اتنی کنسیشن دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی تشویش درست ہے. جو صوبائی الیکشن میں ہوا ہے اس میں وہ بھی لمبی ایک بات ہے, بہرحال اس میں نہ ہی جائیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ زیادہ نومبر تک الیکشن ہو جائیں گے. اچھا. میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو تھوڑا وقت زیادہ دے دیں تو بہتر ہوگا. کس لیے سر؟ تیاری کرنی ہوتی ہے, کمی بیشی رہ جاتی ہے. نہیں سر ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے الیکشنز کروانے میں, اس میں بھی 5 سال کے اوپر ان کو وقت چاہیے, تو اٹس سورٹ آف ریزز کوسچنز اباؤٹ دیئر کمپیٹنس. نہیں, ہلکا بندیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال آئین کے اندر رہتے ہوئے, میں آئین سے باہر جانے کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ اسمبلی جلدی ڈیزالو کر دیں تو 90 دن مل جائیں گے. صحیح, تو آپ کے خیال میں دیٹس دا پلان آف ایکشن؟ نہیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ بہتر ہے, ورنہ مدت پوری ہوگی تو 60 دن مل جائیں گے. سر الیکشنز کا جہاں آپ ذکر آتا ہے تو بہت یہ بھی قیاس رائے ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی ہے پنجاب میں, پھر ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ اسپیشلی کیونکہ شروع میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے بہت ویلکم کیا اس کو. کیا سچ مچ آپ لوگ یہ اتنی جنروسٹی دکھائیں گے میں کہ 2 جماعتوں کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پنجاب میں؟ یہ ہماری جماعت کھلے دل والی جماعت ہے. بہرحال سیٹ ایڈجسٹمنٹ مقامی سطح پہ پاسبل ہوتی ہے, ورنہ وہ افادیت اس کی نہیں ہوتی. تو کیا مطلب سر؟ اس لیے کہ آپ کا ورکر اور ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتا. اگر آپ ایک بڑی وسیع قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے دونوں جماعتوں کو, جس کو سیٹ ملتی ہے اس کو بھی اور جو دیتا ہے اس کو بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت مائنر 5-10 سیٹوں پر کوئی بات ہو سکتی ہے, اس سے آگے بات نہیں ہے. سر یہ 5-10 سیٹس سینٹرل پنجاب کی ہوں گی, ساؤتھ پنجاب کی ہوں گی؟ یہ کہنا مشکل ہے, کیونکہ کچھ جیسے پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو ان کی 4-5 جگہ پر ایسی سیٹس ہیں جو وہ شاید ایسا موقع ہو تو بات کریں گے ان سیٹس کی کہ ہمیں یہاں پر ایک فری میدان دیا جائے. تو اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. صوبائی اگر ان کو قومی چاہیے تو صوبائی سے ہٹ جائیں گے, صوبائی چاہیے تو قومی سے ہٹ جائیں گے. سر میں اگر گیس کر سکوں یہ سیٹ تو آپ اجازت دیں گے؟ آپ گیس کر لیں, میں اجازت دیتا ہوں, لیکن میں اس میں اسپیکولیشن نہیں کروں گا. سر ان کے تو بندے ہی اتنے ہیں کہ ایک گاڑی میں پورے آ جاتے ہیں پی 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 پنجاب کے, تو ان کے لیے ہی انہوں نے سیٹس مانگنی ہوں گی. راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, چند صاحب ہیں, کیرا صاحب ہیں, منظور چودھری صاحب ہیں. Am I missing out somebody?
جی بالکل آپ کی رائے ہے، میں احترام کرتا ہوں، آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. سر یہی 4-5 سیٹ ہے یا ایک ہی گاڑی میں آ جاتے؟ نہیں میں نے غلط کہا سر. آپ نہیں، وہ دیکھیں جہاں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کچھ لینا دینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے. اور میں کہا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ووٹر جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتا. میں نے یہ دیکھا ہے، یہ جو بائی الیکشن اس میں بھی یہی ہوا. جی بالکل. یہ ووٹر شفٹ نہیں ہوا، ورکر بھی بڑا خاموش سا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کسی جگہ اگر صوبائی اور قومی کا آپس میں تبادلہ ہو جائے تو بات بن جاتی ہے. سر کچھ یہ بھی قیاس رائے تھی کہ غالباً آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ یا کراچی میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ آفر کرے گی. از دیٹ سم تھنگ دا پارٹی از انٹرسٹڈ ان؟ مجھے پتا نہیں ہے اس بات کا. اچھا. لیکن جہاں بھی آپ کی اگر اسٹرینگتھ ہو ایسی جو ایک دوسری بڑی پارٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مضبوط سیٹ ہو جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات بن جائے. اور یہ جو مقامی سطح پہ تنظیم ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے. نواز شریف صاحب سر واپس آ رہے ہیں، پھر قیاس رائے ہو رہی ہے. آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں جاوید لطیف یہ شعبہ ان کے پاس ہے. میں سر آپ سنیں ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. نہیں میں تو آپ بھی گئی تھی لندن لیکن ملاقات میری ہوئی ہے. تو سر کیوں، تو اس ملاقات میں آپ مطلب کہ کوئی ایسے پلانز ڈسکس نہیں وہ ایک ذاتی ملاقات تھی، اس میں کوئی ایسی آپس میں تبادلہ خیال تھا. سو یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس کے وہ مشاورت کر رہے ہیں، واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، دس از نہیں وہ درست ہوں گی، وہ خبریں درست ہوں گی. مجھے اس کا علم نہیں ہے اس بات کا. سر کیا آپ لوگ الیکشن میں جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے یہاں ہونے کے باوجود؟ ان کے بغیر ان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط کیمپین ہوگی، ان کے نہ ہونے سے نقصان ہے. کیونکہ ایک ایسی ویزیبل لیڈرشپ آپ کو چاہیے جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ورکر آئیڈینٹیفائی کرے، ووٹر آئیڈینٹیفائی کرے. ان کی کمی میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. اور سر یہ بتائیں کہ انفلیشن کو کتنا کاؤنٹر کر پائیں گے نواز شریف صاحب اگر وہ یہاں ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو آپ کو غالباً اسی ایشو پہ ہوا ہے. جی حکومت جو آئی ہے، ہم حکومت میں آئے ہیں، اس کا ایک بڑا بوجھ کولیشن پارٹیز نے برداشت کیا اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نون نے. تو انفلیشن کا جو افراط زر ہے اس کا بہت اثر ہے. لیکن آپ کو اپنی حقیقت ملک کی حالات کی، معیشت کی عوام کے سامنے رکھنی ہوگی اور امید ہے کہ وہ اس پہ رسپونڈ کریں گے. سر آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ابھی بھی آپ نے یہی کہا کہ آگے کولیشن گورنمنٹ آئے گی، مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو سر یہ تو پہلے بتائیں کہ پھر جو آپ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ حکومت بنانے سے پہلے یا الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور فیصلے کرنے چاہیے، کیا وہ فیصلے ہوئے ہیں کوئی؟ وہ نہیں ہوئے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج اگر وہ فیصلے ہم نہیں کریں گے یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دیں گے. الیکشن ملک کے مسائل نہیں حل کر پائیں گے. وائی ڈو یو سے دیٹ؟ کیونکہ آگے کا راستہ کوئی تعین جب تک نہیں کریں گے اور اس پر سب کی بائی ان نہیں ہوگی، سب اس میں شامل نہیں ہوگی ان فیصلوں میں، تو کوئی کولیشن گورنمنٹ تو ویسے ہی ویک ہوتی ہیں، وہ یہ فیصلے نہیں کر پائیں گی. اچھا سر اگر اس کو میں تھوڑا سا ان پیک کروں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے، تو کیا ابھی تک کسی جماعت کو، اینڈ دیٹ انکلوڈز پاکستان مسلم لیگ نواز، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ مشکل فیصلے کیا ہے؟ کیونکہ بائی تو سر تب آتے ہیں نا جب پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا کیا ہے. ابھی تک ہم جیسے لوگوں کو ڈر آ رہا کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی جواب ہے کہ کرنا کیا ہے. جی بدقسمتی ہے کہ اس کا اظہار ہم نہیں کر پائے، کوئی جماعت بھی نہیں کر پائی. اظہار نہیں کر پائی یا معلوم ہی نہیں ہے؟ یہ جو بھی آپ اسے مطلب لے لیں. نہیں سر بہت فرق ہے نا دونوں میں. نہیں میرا خیال ہے جو لوگ سیاست میں ہیں سب جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، لیکن جب تک آپ ان پر بحث نہیں کریں گے، آپس میں ایک راستہ طے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو حل نظر نہیں آئیں گے. اور یہ بہت مشکل فیصلے ہیں کیونکہ آج کی حقیقت تو یہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر جماعت جو سیاسی جماعت ہے پچھلے 2 سال میں اقتدار میں رہ چکی ہے اور وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکی دعووں کے باوجود. تو اس لیے آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ اعتماد دیں، دوسرے جو آپ کے لینڈرز ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، کہ آپ ریفارم چاہتے ہیں ملک میں اور کریں گے، اور کیا ریفارم کرنا ہے اس کو آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا ہوگا. And that we haven't done. وہ بھی نظر نہیں آیا. سر کیونکہ ہم تو سارا بلیم گیم میں ہی پڑے رہتے ہیں ہر وقت. مطلب کہ احسن اقبال صاحب کا بھی جو پیچھے بیان آیا چین کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی مطلب کہ جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہم کرتے تھے کہ زیادہ وقت وہ اسی میں گزار دیتے تھے کہ
یہ غلط کیا پچھلوں نے، یہ غلط کیا، رادر دین لوکنگ فارورڈ. اب لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے، زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا غلط کیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ماضی سے نکل کر مستقبل کو دیکھنا ہوگا. سر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہم نکل پاتے؟ وجہ عارفہ نور کا پروگرام ہے. ہم سب آپٹکس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آپٹکس کہاں پہ ٹھیک ہوں گے، عارفہ نور ناراض نہ ہو جائے. سر میں بیچاری میں نے کبھی کسی سے کیا، اچھا سر آپ نے محاورتاً استعمال کریں، میرے ہوتے تو چھپا دیو سارا کچھ. سر نیب میں آپ لوگوں نے پھر ترامیم کر دی؟ جی ہم کرتے رہتے ہیں. آپ نے تو سر آ کے اس کو ختم کرنا میں تو آج بھی کہتا ہوں ایک لائن کی ترمیم، 2 لائنیں، ایک لائن کے یہ ریپیل ہے اور دوسرا کہ نصرت نون کے کیس چلتے رہے. مسلم لیگ، نواز، حکومت، پی ڈی ایم، آئی مین یہ کہیں کوئی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا بس جیسے پاکستان تحریک انصاف ہائیبرڈ رجیم تھی، جو کچھ اس کو بتایا جاتا تھا وہ کر دیتے تھے، لگتا ہے اب آپ لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں ہم تو ہائیبرڈ کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. نہیں میرا دعویٰ ہائیبرڈ کا نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے یہ بڑا مشکل فیصلہ کیا حکومت میں آنے کا، نہیں حکومت میں آنے کا، اور نیب میں آپ نے 4 چینجز کی جو ٹھیک تھیں. حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب کو ختم کر دیں ورنہ معاملہ نہیں چلے گا. اس کے بعد یہ ترمیم میں کچھ اس کی طاقتیں واپس دی گئی ہیں، معمولی ہیں، وہ اتنی بڑی چینج نہیں ہے. یہ نہ کیا جاتا تو بہتر تھا. بہرحال نئے چیئرمین آئے ہیں، شاید انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے اختیارات چاہیے تو ان کو واپس اختیارات دیے گئے ہیں. میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے. اور سر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کل کو اگر آپ کہیں اپوزیشن میں گئے تو دوبارہ ایک دفعہ پھر یہی ترامیم آپ کے خلاف استعمال ہوں گی؟ نہیں مجھے خدشہ نہیں، مجھے یقین ہے استعمال ہم پہ ہی ہوگی. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ہم نے 98 میں یا 99 میں ہم نے جب حکیم سعید صاحب کا شہید ہوئے تو اس کے بعد ہم نے ایک ملٹری کورٹس بنائے تھے، سمری ملٹری کورٹس تھے. ان کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اور اس کے چند مہینے کے بعد یہ 13 سازش کیس والا معاملہ ہو گیا. جی تو میں نے اس وقت بھی جیل میں سب کو کہا، میں نے کہا دیکھیں شکر کریں وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا ورنہ ہم تو ایک ہفتے کی مار تھے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کے حوالے سے، جہاں لگ یہ رہا ہے کہ جو کابل میں حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ آسانیاں پیدا تو نہیں کر رہی. ایک طرف تو ہمارے سیکیورٹی کی سچویشن ہے جو پچھلے سال میں کافی کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی، تو اب اس کے علاوہ جو وہاں سے جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ پریشانی کا باعث ہے پاکستان کے لیے. اقوام متحدہ میں جو افغانستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں سہیل شاہین صاحب، انہوں نے اتوار کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان تو افغانستان میں موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہے، اور اگر وہ پاکستان میں موجود ہے تو وہ افغانستان کی یا کابل میں جو حکومت ہے اس کی تو ذمہ داری ہے ہی نہیں. انہوں نے ان سے سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی فورسز سے تو ہیں نہیں، ہم تو ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. ڈیورنڈ لائن پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اس کو ایک بین الاقوامی بارڈر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بارڈر تو ہے ہی نہیں، یہ ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے اور اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود خان صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. طاہر صاحب، انٹرویو سہیل شاہین صاحب نے دیا، بہت سی انہوں نے باتیں کی، ہم سب ڈسکس کریں گے، بٹ پہلے جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی تو افغانستان میں موجود ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں. طالبان ایک مشکل میں ہے، افغان طالبان، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ایک باضابطہ رسماً اس کی تصدیق کریں گے کہ ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے، تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ٹی ٹی پی جو اقوام متحدہ کی لسٹ پہ بھی ہے، جو ٹیررسٹ گروپ کی لسٹ ہے اس میں بھی ہے،
اور تو اگر اور دوسرے پاکستان ریاست کے خلاف وہ جنگ کر رہی ہے ٹی ٹی پی، تو وہ کبھی بھی وہ اس کو فارمل یا رسمن وہ کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے. لیکن جتنے کل میں نے انٹرویو کیا ہے پاکستان کے جو خصوصی نمائندے افغانستان کے لیے اسد درانی صاحب، تو ان کا تو یہی موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کی ساری قیادت، ان کا سیٹ اپ وہ سارا ادھر ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے حوالے بھی کرے، ان کو ختم بھی کرے. باقی جو یونائٹڈ نیشن کے اور امریکیوں کے جتنے بھی رپورٹس آئی ہے اس میں تو ہزاروں کا ذکر ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود ہو. تو میرے خیال میں یہ جو ڈینائل موڈ ہوتا ہے ہر وقت، یہ اس کے نتائج نہیں ہوتے، لیکن ان کی مجبوری بھی ہے کہ اگر وہ اس کی تسلیم کریں کہ وہاں پہ انہوں نے ابھی تک القاعدہ کے سربراہ جو گزشتہ سال 31 جولائی کو مارے گئے تھے کابل میں، ابھی تک تو انہوں نے وہ بھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے، بلکہ کہا تھا کہ تحقیقات ہوگی، 1 سال تقریباً پورے ہونے والا ہے. تو یہ ان کا ان کی ایک پالیسی ہے کہ بس وہ کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کریں گے. داعش کے خلاف وہ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. طاہر صاحب، پر ساتھ میں اگر آپ کہیں کہ یہ ان کی مجبوری ہے، تو کیا انہوں نے جو پھر ڈیورنٹ لائن کے اوپر بات کی ہے اس کو بھی ہم ان کی مجبوری ہی سمجھیں، یا یہ تو کیونکہ تقریباً ہر جو کابل میں حکومت آئی ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتی رہی ہے کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز دی انٹرنیشنل بارڈر؟ بالکل، وہاں پہ جو بھی حکومت ماضی میں بھی تھی یا جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے، ڈیورنٹ لائن جس کو ہم بین الاقوامی سرحد سمجھتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اور پاکستان کے اس موقف کے ساتھ امریکہ اور کافی سارے جو ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستانی موقف کے ساتھ وہ اتفاق کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جو سابق ایک امریکی نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے لیے، گراسمین اس نام میں تو شاید میں تھوڑا سا غلطی نہیں کروں، اس گراسمین جی ہاں، اسی سے کسی نے پوچھا تھا، یہ حامد کرزئی صاحب کے دور میں، جب کبھی کبھی کرزئی صاحب بھی پاکستان سے جب تعلقات میں ٹینشن ہوتی تھی تو وہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے، اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ایک بارڈر ہے، اور پاکستان کا تو موقف ہے کہ یہ کلوز چیپٹر ہے، اس پہ ہم بات بھی نہیں کریں. ان کی مجبوری یہ بھی ہے، شروع میں آپ کے سوال کا حصہ، ہاں ان کی مجبوری ہے کہ وہ جو اپنا وہاں پہ ایک موقف ہے افغانستان کے اندر جس کو ایک لائن سمجھتے ہیں، لکیر سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل بارڈر اس کو نہیں مانتے، تو وہ ان کی بھی ایک مجبوری ہے، کیونکہ افغانستان کا سب حکومتوں کا موقف ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہے ان کا. لیکن کبھی کبھی یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اس مسئلے کی جس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی تبدیل ہوگی، جو موجودہ ہے وہی ہے، لیکن اس کو بار بار اٹھانا یہ مجھے اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ سہیل شاہین صاحب کو اس مسئلے کو دوبارہ کس دلیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی. طاہر صاحب یہ بتائیے گا انٹرویو سے ہٹ کے کہ اگر وہ مجبوری ہے ان کی، صرف یہ وہ مان نہیں سکتے کہ ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے، تو سر پیچھے بہت اس طرح کی بھی رپورٹس آئیں کہ پاکستانی حکومت کے کہنے پر افغان طالبان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو وہ ری سیٹل کر دیں گے، جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے ادھر سے ان کو وہ موو کر کے دور جو شہر ہے افغانستان کے وہاں سیٹل کر دیں گے. سر اس کے اوپر کیا کوئی بات چیت مزید ہوئی ہے، کوئی پروگرس ہوئی ہے؟ اس پہ نہ صرف پیشرفت ہوئی ہے بلکہ ایک اصولی طور پہ دونوں اس پہ متفق بھی ہوئے ہیں. کافی سارے اسی موضوع پہ مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں، کابل میں بھی، اور مفاہمت یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ سرحدی علاقوں سے افغانستان سے وہاں دور کیا جائے گا، اور کافی اس پہ عمل ہوا بھی ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے مسلسل حملے ہوتے تھے اس طرف سے افغانستان سے پاکستان میں، لیکن دسمبر سے کوئی حملہ نہیں ہوا. تقریباً یہ 7 مہینے ہونے والے ہیں، تو ان کو ان جگہوں سے ہٹایا گیا ہے کہ جہاں سے وہ پاکستان تک رسائی نہیں کر سکتے. یعنی ان کی اگر ان کے پاس راکٹ ہے یا سنائفر وہ کبھی کبھی یوز کرتے تھے ماضی میں، تو وہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے ایک پاکستانی اہلکار سے اسلام آباد میں کہ جو ری سیٹلمنٹ کا پیسہ ہے وہ بھی پاکستان دے گا. ویسے رپورٹس بھی آئی تھی اس کے حوالے سے، لیکن یہاں پر کنفرم کرایا گیا ہے، بلکہ وہ رپورٹس بھی تو یہاں کہ ان کی ری سیٹلمنٹ میں اب وہاں پر ایشو بھی بنا ہے افغانستان میں، کیونکہ ایک شمالی افغانستان کا بار بار نام آتا ہے، لیکن پاکستان کے کچھ مطالبات کو طالبان حکومت نے مانا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے.
اور اس لیے آصف خان درانی کا انٹرویو وائس آف امریکہ کو بھی تھا، اور مجھے بھی کل اس نے کہا کہ وہ خوش ہے کہ طالبان نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن اس کے وہ تو ہو گیا بارڈر والا، لیکن پاکستان کے اندر جو جس طریقے سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور کیجوالٹیز میں اضافہ ہوا ہے سیکورٹی فورسز کا، اس کی بھی ماضی میں مثال نہیں ہے کہ جو حملے زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آئے تھے، ابھی بھی آنا جانا رہتا ہے ان کا، یہ بھی ایک بڑا سیکورٹی چیلنج ہے، اور انتخابات کے آنے کے ساتھ ساتھ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے، کہ اب ان کو ری سیٹل بھی کر دیا ہے مگر حملے بھی ہو رہے ہیں، وہ لوگ آ جا بھی رہے ہیں، تو پھر فرق کیا پڑا؟ یہی تو ایک مشکل سا ایک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے بھی، طالبان حکومت کے لیے بھی، کہ اگر کیونکہ آپ دیکھیں نا کراچی پہ حملہ ہوا نا پولیس مرکز پہ، اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی وہاں پر تحقیقات والوں کی وہ یہی تھی کہ یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے۔ پشاور میں جو 30 جنوری کو پولیس مرکز پہ حملہ ہوا، مسجد کے اندر 100 پولیس والے 102 شہید ہوئے، تو وہ بھی ان کی جب بعد میں تفصیل آ گئی تو وہ بھی یہی تھا۔ تو یہ تو اب ہے نا کہ کس طریقے سے ان کا راستہ روکیں، کیونکہ باڑ بھی لگائی ہے آپ نے، آپ کا انٹیلیجنس سسٹم بھی ہے، آپ کے ابھی تک تو قبائلی علاقوں سے تو فوجی واپس نہیں آئے نا، وہاں پہ موجود ہے، تو اس میں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ دوسری بات کہ ان کو اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر آپ کریں گے تو آپ کی کیجوالٹیز کا اس میں امکان ہوتا ہے کہ ہوں گی، جتنی ڈپلائمنٹ ہوں گی، جتنی آپ کی موومنٹ ہوگی۔ یہی بس ایک چیلنج ہے نا اب ہمارا کہ ہم کس طریقے سے اس چیلنج کو اوور کم کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو دیکھو نا، ان کو کبھی کبھی ملیٹنٹس کو، شدت پسندوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ایک آپریشن ہوتا ہے، وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارے چیزیں ہیں چیلنجز کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے، ہمارے انٹیلیجنس نے، ہماری ملٹری نے، ہماری دیگر اداروں نے کس طریقے سے اس چیلنج سے نمٹنا ہے۔ لیکن ایک مشکل مرحلہ پاکستان کے لیے اس وقت بھی ہے، اور انتخابات آنے کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی خدشات جو ہیں نا وہ بڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔